बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दरस यानी इस इबारत में मुसन्निफ रहमहुल्लाह सूरुल क़ज़िया के बारे में बयान करना चाहते हैं कि क़ज़िये का सूर क्या कहलाता है। ये जो हम कहते हैं ना, इस क़ज़िये का ये सूर है, इस क़ज़िये का ये सूर, तो सूरुल क़ज़िया से क्या मुराद है। और दूसरी बात ये बयान करना चाह रहे हैं कि क़ज़िया महसूरा के जो चार अक़साम है, मुजीबा कुलिया, मुजीबा जुज़िया, सालिबा कुलिया और सालिबा जुज़िया, इन चार क़ज़ियों के सूर क्या क्या होंगे। ठीक है, तो देखें, इससे पिछले दरस में हमने क़ज़िया महसूरा के बारे में पढ़ा था कि क़ज़िया महसूरा वो क़ज़िया कहलाता है कि जिसमें हुक्म अफराद पर लगा हो और कुलियत और बाज़ियत के एतबार से अफराद की मिक़दार भी बयान हो। ठीक है, जैसे हमने कहा था कुल्लु इंसानिन हैवानुन, हर इंसान हैवान है, तो यहाँ पर कुल्लु के लफ्ज़ से तमाम अफराद पर इंसानियत का हुक्म लगा था। और जैसे हमने कहा था बाज़ुल हैवानी इंसानुन, के बाज़ हैवानात इंसान है, तो यहाँ पर बाज़ हैवानात पर इंसान होने का हुक्म लगा था, लफ्ज़ बाज़ ज़िक्र था। तो खुलासे कलाम कि जिसमें कुलियत और बाज़ियत के एतबार से अफराद की मिक़दार भी बयान हो, तो उसे हमने कहा था कहते हैं क़ज़िया महसूरा। इसकी चार किस्में थी, मुजीबा कुलिया, नंबर 2 मुजीबा जुज़िया, नंबर 3 सालिबा कुलिया और नंबर 4 सालिबा जुज़िया। मुजीबा कुलिया हमने कहा था वो क़ज़िया के तमाम अफराद पर इस बात का हुक्म हो, और मुजीबा जुज़िया हमने कहा था कि बाज़ अफराद पर इस बात का हुक्म हो। सालिबा कुलिया के तमाम अफराद से नफ़ी का हुक्म हो, और सालिबा जुज़िया के बाज़ अफराद से नफ़ी का हुक्म हो। इसकी तमाम मिसालें मुकम्मल तफसील पिछले दरस नंबर 62 में गुजर चुकी है। ठीक है, आज के दरस में हम ये बयान करना चाह रहे हैं कि सूरुल क़ज़िया क्या कहलाता है। देखें, ये जो हमने कहा था ना कि मुजीबा कुलिया, मुजीबा जुज़िया, सालिबा कुलिया, सालिबा जुज़िया में अफराद की मिक़दार जो हम लफ्ज़ से बयान करना चाह रहे थे, वो दो किस्म के अल्फाज थे, या तो कुल्लु था, या बाज़ था, या ला शै था, और या लैसा बाज़ था। जैसे मिसाल के तौर पर हमने एक लफ्ज़ पढ़ा कि भाई कुल्लु इंसानी हैवान। ठीक है, कुल्लु इंसानी हैवान, कि भाई हर इंसान जो है वो हैवान है। यहाँ पर हैवानियत का हुक्म हर इंसान पर लगा है, और तमाम अफराद पर जो दलालत कर रहा है वो है लफ्ज़ कुल्लु। ठीक है, या मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि भाई बाज़ुल हैवानी इंसान, बाज़ुल हैवानी इंसान, बाज़ हैवानात जो है वो इंसान है, वाकई बाज़ हैवान इंसान है और बाज़ गधे घोड़े। तो यहाँ पर जो बाज़ हैवानियत बाज़ के अफराद पर दलालत कर रहा है, बाज़ अफराद है, वो है लफ्ज़ बाज़। ठीक है, अब देखें, ये जो लफ्ज़ कुल और लफ्ज़ बाज़ है जो कि बाज़ियत और कुलियत पर दलालत कर रहे हैं, इसे दरअसल कहते हैं सूरुल क़ज़िया। तो सूरुल क़ज़िया यानी क़ज़िये के सूर की तारीफ की हुई कि वो लफ्ज़ जो क़ज़िये में अफराद की कुलियत और बाज़ियत के मिक़दार पर दलालत करे। ठीक है, तो सूरुल क़ज़िया यानी क़ज़िये के सूर से मुराद ये हुआ कि वो लफ्ज़ जो अफराद की मिक़दार पर दलालत करे। जैसे लफ्ज़ कुल अफराद की मिक़दार पर दलालत कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे क़ज़िये का सूर। और इसी तरह लफ्ज़ बाज़ अफराद की मिक़दार पर दलालत कर रहा है, तो इसे कहते हैं क़ज़िये का सूर। ठीक है, तो हर वो लफ्ज़, ये इसके अलावा भी अल्फाज हो सकते हैं, जो क़ज़िये के अंदर अफराद की मिक़दार पर कुलियत और बाज़ियत के एतबार से दलालत करें, तो उन अल्फाज को हम कहेंगे क़ज़िये का सूर या सूरुल क़ज़िया। ठीक है, ये जो सूरुल क़ज़िया या क़ज़िये का सूर का जो लफ्ज़ है, ये सूरुल बलद से माखूज़ है। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि शहर के इर्द गिर्द यानी उसके चारों तरफ जो है एक दीवार खड़ी कर दी जाती थी हिफाजत के लिए। ठीक है, तो वो फिर दुश्मन वगैरह और दीगर चीज़ों से हिफाजत होती थी उस शहर की। तो उस जो दीवार शहर के चारों तरफ खड़ी कर दी जाती थी, तो उसे कहते थे सूरुल बलद। ठीक है, तो चूंकि वो दीवार भी, उस दीवार को ने भी पूरे शहर को अपने हाथे में लिया होता था। ठीक है, और वो पूरा शहर वो दीवार के इहाते और घेरे में होता था। तो इसी लिहाज से इन कुल्लो और बाज़ यानी वो अल्फाज जो अफराद की कमियत पर, अफराद की मिक़दार पर दलालत करता है, ये भी गोया के अल्फाज की मिक़दार को अपने इहाते और घेरे में ले लेते हैं। तो उसी हिसाब से जैसे वो सूरुल बलद था और शहर को अपने हाथे में ले लिया होता था दीवार ने, बिल्कुल इसी तरह इन अल्फाज ने भी अफराद की मिक़दार को अपने हाथे में और घेरे में लिया हुआ होता है और उस पर हुक्म लगाते हैं। इसी वजह से वो अल्फाज जो अफराद की मिक़दार पर दलालत करें, उसे कहते हैं सूरुल क़ज़िया। ठीक है, ये एक बात आपको समझ आ गई। दूसरी बात, ये जो क़ज़िया महसूरा के चार अक़साम थे, मुजीबा कुलिया, ठीक है, और मुजीबा जुज़िया, दूसरा है मुजीबा जुज़िया। ठीक है, और तीसरा किस्म था सालिबा कुलिया, और चौथा था सालिबा जुज़िया।
ظاہر ہے افراد کی مقدار پر دلالت ان چاروں قضیوں میں ہوتی ہے، تو ان کے سور بیان کریں گے کہ موجبہ کلیہ کا سور کیا ہے، سالبہ جزیہ کا سور کیا ہے، اسی طرح سالبہ کلیہ کا سور کیا ہے، موجبہ جزیہ کا سور کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو مصنف فرماتے ہیں اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ موجبہ کلیہ کا جو سور ہے وہ ایک ہے لفظ کلن اور دوسرا ہے لام استغراق. ٹھیک ہے، اب دیکھیں مثالوں سے ہم سمجھ آئے گا. لفظ کلن بھی تمام افراد پر اس بات کا حکم لگاتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں موجبہ کلیہ کا سور. جیسے مثال کے طور پر کہتا ہوں کل انسان حیوان. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں حیوان کا حکم ہر انسان کے فرد پر لگا ہے اور ہر افراد تمام افراد پر دلالت لفظ کلن کر رہا ہے، تو یہ موجبہ کلیہ کا سور ہے. اسی طرح لام استغراق، دیکھیں لام کی چار قسمیں نا، الف لام جنسی، الف لام عادی خارجی، عادی ذہنی اور الف لام استغراقی. ٹھیک ہے، تو اس میں جو الف لام استغراقی ہے تو یہ تمام افراد پر دلالت کر رہا ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے، تو الحمد میں جو الف لام ہے یہ ہے الف لام استغراق کہ ہم کا ہر فرد للہ ثابت ہے اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، یا جیسے قرآن پاک میں آیت ہے ان الانسان لفی خسر. ٹھیک ہے، ان الانسان لفی خسر. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پر الف لام جو الانسان پہ داخل ہے یہاں پر بھی الف لام استغراق ہے. اس کا مطلب ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. الغرض موجبہ کلیہ کا سور کلن ہے اور لام استغراق ہے. موجبہ جزیہ کا جو سور ہے وہ ہے لفظ بعض ہے اور دوسرا ہے واحد. ٹھیک ہے، لفظ بعض اور لفظ واحد یہ ہے موجبہ جزیہ کا سور. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ بعض من الجسم جماد، بعض من الجسم جماد، کہ بعض اجسام جو ہے یا بعض جسم وہ جماد ہے، بے جان ہے. تو واقعی بعض جسم بے جان ہے، جیسے پتھر ہے، جیسے دیوار ہے، جیسے دیگر چیزیں، موٹر سائیکل ہے، پنکھا ہے، بے جان چیزیں. اسی طرح واحد من الجسم جماد. ٹھیک ہے، واحد من الجسم جماد. ٹھیک ہے، کہ جسم میں سے ایک جو ہے وہ جماد بھی ہے یعنی بے جان ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سالبہ کلیہ کا جو سور ہے وہ دو ہے، ایک ہے لا شیء اور ایک ہے لا واحد. ٹھیک ہے، لا واحد. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ لا شیء من الحجر بانسان، کوئی پتھر جو ہے وہ انسان نہیں ہے. یا لا شیء من الغراب بابیض، کوئی بھی کوا سفید نہیں ہے. یا لا شیء من الزنجی بابیض، کوئی بھی حبشی سفید نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو تمام افراد سے حکم کی نفی ہے، تمام افراد سے نفی ہے، تو اسے کہتے ہیں سالبہ کلیہ. اور تمام افراد کی نفی پر جو لفظ دلالت کر رہا ہے وہ ہے لا شیء، تو یہ ہے سالبہ کلیہ کا سور. ٹھیک ہے، اسی طرح لا واحد من النار ببارد. ٹھیک ہے، دوسری کی مثال میں لکھ رہا ہوں لا واحد من النار ببارد. ٹھیک ہے، کہ بھئی کوئی بھی آگ وہ ٹھنڈی نہیں ہے، کوئی ایک بھی آگ ٹھنڈی نہیں ہے. تو یہ لا واحد اور لا شیء یہ ایسے الفاظ ہیں جو سلب کلی پر دلالت کر رہے ہیں، یعنی تمام افراد سے حکم کی نفی پر دلالت کر رہے ہیں. ان الفاظ کی مزید وضاحت و عبارت میں بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور چوتھی قسم ہے سالبہ جزیہ. سالبہ جزیہ کی بھی دو سور مصنف رحمہ اللہ نے بیان کی. ایک ہے بعض لیس اور ایک ہے لیس بعض. اچھا، اس میں بس صرف فرق یہ ہے نا کہ اگر بعضو پہلے آئے، ٹھیک ہے، تو بعضو کا مضاف الیہ اس کے بعد آئے گا، اس کے بعد لیس استعمال ہوگا. جیسے بعض الحیوان لیس بانسان، کہ بعض حیوانات وہ انسان نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر لیس بعضو ہے تو وہ پھر اس کے بعد جو ہے کوئی مضاف الیہ وغیرہ ان کے دونوں کے درمیان پھر کوئی لفظ نہیں آئے گا، یہ ایک ساتھ ہی استعمال ہوں گے. جیسے یہاں پر اس کی مثال دی ہے کہ جیسے بعض الفواکہ لیس بحلو. ٹھیک ہے، بعض الفواکہ لیس بحلو، کہ بعض پھل میٹھے نہیں ہیں تو وہ ترش ہے، جیسے آلو بخارا وغیرہ کچھ پھیکے ہیں. بات سمجھ آ گئی بھی؟ تو ان میں بعض افراد کے نفی پر جو لفظ دلالت کر رہے ہیں وہ بعض لیس ہے اور بعض لیس سالبہ جزیہ کا جو ہے وہ سور ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ جو سالبہ کلیہ ہے نا، اس میں اور بھی سور ہے. نکرہ تحت النفی جب واقع ہو. ٹھیک ہے، نکرہ تحت النفی کیا مطلب؟ یعنی نکرہ جب سیاق نفی میں واقع ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر انہوں نے مثال دی ہے اس کے کہ ما من ماء الا هو ورد، تو یہ نکرہ ہے اور یہ عموم پر دلالت کر رہا ہے کہ کوئی بھی پانی نہیں ہے مگر وہ
تر، کیا مطلب؟ یعنی یہاں پر پانی کے عدم طریق کے افراد سے تمام سے نفی کی ہے کہ بھائی پانی کا کوئی بھی فرد عدم تر نہیں ہے، یعنی تمام کے تمام تر ہے، ٹھیک ہے؟ تو پانی کے عدم طریق کے عمومیت کی نفی ہے کہ کوئی بھی پانی کا فرد وہ عدم تر نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ سب کے سب تر ہے، ٹھیک ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ یہ چاروں اقسام اور اس کی صورت آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ موجبہ کلیہ کی صورت دو ہے، کل اور لام استغراق۔ موجبہ جزیہ کی صورت دو ہے، بعض اور واحد۔ سالبہ کلیہ کے 3 صور ہے، لا شیء ہے، لا واحد اور نکرہ تحت النفی۔ اور سالبہ جزیہ کے بھی دو صور ہے، بعض لیسا ہے اور لیسا بعض ہے۔ ذرا دیکھیں بات کو، فصل الذی، سب سے پہلے سور قضیہ کی تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ الذی وہ لفظ یبین به کمیت الافراد من الکلیت والبعضیت، کہ وہ لفظ جس سے افراد کی مقدار کلیت اور بعضیت کے اعتبار سے جس کے ذریعے سے بیان کی جائے اسے کہتے ہیں یسمى سورا، اسے کہتے ہیں سور، جیسے کل ہے، بعض ہے۔ وهو ماخوذ من سور البلد، اور یہ سور بلد سے یہ لفظ ماخوذ ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے اس کی تفصیل بتا دی کہ پرانے زمانوں میں شہر کے ارد گرد دیوار کھڑی کر دیتے تھے، دیوار لگا دیتے تھے تاکہ شہر کی حفاظت ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ جس طرح وہ دیوار شہر کو اپنے گھیرے میں لے لیتا تھا، اسی طرح یہ لفظ کل اور لفظ بعض اور ہر وہ لفظ جو افراد کی کمیت پر دلالت کر رہا ہے، یہ بھی افراد کو اپنے گھیرے اور احاطے میں لے لیتا ہے، اسی وجہ سے ان الفاظ کو سور کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وصول الموجبۃ الکلیۃ کل و لام استغراق، موجبہ کلیہ کا سور کل اور لام استغراق ہے۔ وصول الموجبۃ الجزئیہ بعض و واحد، ٹھیک ہے، من الجسم جماد، اور موجبہ جزئیہ کا سور بعض اور واحد ہے۔ دیکھیں یہاں یہ یوں ہونا چاہیے کہ وصول الموجبۃ الجزئیہ بعض و واحد نحو بعض من الجسم جماد، لیکن یہ عبارت میں تھوڑا گڑبڑ ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر اس نے ایک ساتھ ہی تعریف کے ساتھ ہی اس کو مثال ذکر دی کہ بعض جسم وہ جماد ہے، بے جان ہے۔ وصول صالبۃ الکلیہ لا شیء ولا واحد، اور صالبہ کلیہ کا سور لا شیء اور لا واحد ہے، جیسے لا شیء من الغراب بأبیض، کوئی بھی کوہ سفید نہیں ہے، ولا واحد من النار ببارد، کوئی بھی آگ ٹھنڈی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ووقوع النکرۃ تحت النفی، اور وہ نکرہ جو نفی کے سیاق میں واقع ہو، یعنی نفی کے بعد واقع ہو، تو وہ بھی عموم پر دلالت کرے، جیسے ما من ماء الا وهو رطب، کوئی بھی پانی نہیں ہے مگر وہ تر ہے، ٹھیک ہے؟ وصول الصالبۃ الجزئیہ، اور صالبہ جزئیہ کا جو سور ہے وہ لیس بعض ہے، ایک، ٹھیک ہے؟ جیسے یہ ہے کقولک لیس بعض الحیوان بحمار، جیسے آپ کی یہ بات کہ بعض حیوانات وہ گدھے نہیں ہیں، تو واقعی گدھے نہیں ہے، انسان ہے۔ وبعض لیسا، اور دوسرا جو سور ہے وہ بعض لیسا ہے، ٹھیک ہے؟ کما تقول، جیسے آپ کہتے ہیں بعض الفواکہ لیسا بحلو، کہ کچھ بعض پھل وہ میٹھے نہیں۔ اب یہاں سے ایک عمومی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہر زبان میں کچھ نہ کچھ سور ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو افراد کی مقدار پر دلالت کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اردو میں لفظ تمام ہے، تمام افراد آئے، تمام افراد نہیں آئے، سب لوگ آئے، سب لوگ نہیں آئے، تو یہ سب تمام یہ ایسے الفاظ ہیں جو تمام افراد پر دلالت کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح فارسی میں بھی ہے، مصنف نے یہاں فارسی کا ایک شعر ذکر کیا ہے، اعلم ان فی کل لسان سورا، جان لو کہ ہر زبان میں کوئی سور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سور ہوتا ہے، یخصھا جو زبان کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ ففی الفارسیۃ لفظ ہر سور الموجبۃ الکلیہ، فارسی میں لفظ ہر جو ہے یہ موجبہ کلیہ کا سور ہے، جیسے کلن ہے تو فارسی میں لفظ ہر ہے۔ کقول الشاعر بیت، جیسے شاعر کا یہ قول اس شعر میں، ہر آنکھ کس کے دربند حرص افتاد دہد خرمن زندگانی بباد، ہر آنکھ کس، ہر وہ بندہ کہ دربند جو بند ہو، جو گھرا ہوا ہو، حرص افتاد، حرص میں پڑھ کر، جو حرص میں پڑھ کر اس کے جال میں بند ہو کر گر گیا ہونا، تو دہد خرمن زندگانی بباد، تو گویا اس نے حوالے کر دی اپنی زندگی کا فصل ہوا کو۔ کیا مطلب؟ یعنی جو بندہ حرص میں پڑ گیا تو گویا کہ اس نے اپنی زندگی کے فصل کو ہوا کے حوالے کر دی، تو ہوائیں جیسے چیزوں کو اڑا دیتی ہے، اسی طرح اس کی زندگی یہ حرص اس کو اڑا دے گی، برباد کر لے گی، ٹھیک ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ یہ موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، صالبہ کلیہ اور صالبہ جزیہ کا سور مثالوں کے ساتھ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔